से तेज तर होती बारिश में वो बालकान के पीछे रखती छत पर चली आई। पहला कदम आसमान तले रखते ही बारिश की तेज बौछार ने उसे भिगो दिया। इससे पहले कि वो दूसरा कदम आगे बढ़ाती, किसी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा था। ढलती शाम के सरमई अंधेरे में मुकाबिल का चेहरा उसकी निगाह फाख्त कर गया था। दिल बेख्तियार धड़क उठा। सरकार आप? उसके लब धीरे से हिले। क्यों, मैं नहीं आ सकता? संजीदगी से पूछता वो उसके करीब हुआ। बारिश की तिरछी फुहार मिरहा की पुष्ट भिगोने लगी। नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसे बिना बताए। नजरें चुराती वो खफीफ सी होकर बोली। मैं बताकर कब आता हूँ? पूछते हुए उसने मिरहा का दूसरा बाजू थाम कर उसे घुमाया और खुद छत वाली साइड पर हो गया। अब बारिश उसकी पुष्ट को छू रही थी। बहुत शौक है ना आपको मुझे परेशान करने का? नजरें उठाती वो कुछ खफगी से गोया हुई। परेशान नहीं, हैरान करने का। वो मध्यम सा मुस्कुराया। हैरान करने का एक यही तरीका आता है आपको? वो भवें कर बोली तो उसकी नाक में चमकती लौंग चमकी। तरीके तो बहुत आते हैं, पर तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। शहादत की उंगली से उसकी नाक को छूता वो नरमी से बोला तो मिरहा के लबों पर तबस्सुम बिखरने लगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे आपका ये तरीका भी नापसंद है तो? सर ऊंचा करती वो मुस्कुराहट दबाते बोली, तो मैं अपने साथ ले चलता हूँ। फिर तुम्हें ये तरीका अपनाना ही नहीं पड़ेगा। वो फौरन बोला तो मिरहा के लबों के संग उस बार उसकी आंखें भी मुस्कुराई थीं। वान उसकी निगाह आलम की पुष्ट से झांकते आसमान पर पड़ी जो हनूज बरस रहा था। उसने बेसाख्ता उसकी पुष्ट को हाथ से छुआ। शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। आप भीग चुके हैं सरकार, कहते हुए उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। और अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम भी भीग चुकी होती। तो आप मुझे रोकने के लिए आए हैं? वो शरीर हुई। नहीं, मैं मनसब के लिए आया हूँ। मुझे पता चला था कि उस पर हमला हुआ है। दिल ने उससे मिलने की तमन्ना की तो चला आया। उसकी कलाई थामकर वापस सीढ़ियाँ उतरता वो साफ गोई से बोला तो मिरहा ने कदम रोककर उसकी पुष्ट को देखा। अंदाज में मज़ाहमत थी। नतीजतन वो उसकी तरफ पलटा। आंखों में सवाल था। मुझे बारिश देखनी है, वो बेतासर लहजे में बोली। सारी शोखी हवा हो गई थी। ये देखने वाली नहीं, भीगने वाली चीज़ है। और मैं नहीं चाहता कि इस बदलते मौसम की बारिश तुम्हें छू कर गुजरे। आलम ने उसी अंदाज में उसे जवाब दिया तो मिरहा ने खामोश निगाहों से उसका वजीह चेहरा देखा। मैं इस सब की आदी हूँ सरकार, मेरी आदत में नज़ाकत नहीं है। गुज़श्ता माह साल एक लम्हे में याद करती वो बेहिसी से गोया हुई तो उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो एक रीना मजीद चढ़ता उसके मुकाबिल आ गया। आदत में ना सही, फितरत के एतबार से तो औरत के वजूद में नज़ाकत है मिरहा आलम शाह। कहते हुए आलम ने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी ऊंची की तो मिरहा ने साख्त नजरों से इसे घूरा। ऐसे मत देखो, अभी कोई गुस्ताखी कर दूंगा तो तुम्हारी सारी नज़ाकत यहाँ इन लबों पर आ ठहरेगी। हाथ का अंगूठा बढ़ाकर उसके गुदाज लबों को सहलाता वो कदरे झुक कर बोला तो मिरहा ने फौरन नजर झुकाई। तनफ्फुस यकदम बिगड़ा था। कोई देख लेगा, दूर होकर बात करें। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती वो लरजती हुई आवाज में बोली तो आलम के होंठ मुस्कुराए। देखो बात तो दूर से हो जाएगी, लेकिन गुस्ताखी तो करीब से ही होगी ना। वो शरीर हुआ तो मिरहा ने बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। आप बात कर रहे थे, गुस्ताखी नहीं। वो दुहाई देने वाले अंदाज में बोली। तो तुम्हें मेरे गुस्ताखी ना करने पर अफसोस है? वो मुसलसल उसे छेड़ रहा था। मिरहा के रुखसार तपने लगे। फिलहाल मुझे आपके यहाँ होने पर अफसोस है, जल्दी से कहती वो दुपट्टा संभालती तेजी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई। उसके आखिरी दावे पर वो कहता लगाकर हंसा था। फिर पलटकर एक नजर बरसते आसमान पर डाली जिसकी रंगत में कुछ उदासी सी थी। आलम के दिल को अजीब सा धक्का लगा था, लेकिन फिर अपनी शर्ट झाड़ता वो खुद भी सीढ़ियाँ उतर आया। आंखों में तमानियत और चेहरे पर सुकून सा था। चाल में सरशारी सी थी, और क्यों न होती। जिसे उसने चाहा था उसे पा जो लिया था। बालों में हाथ चलाता वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आया था। वो किसी छलावे की मानद गायब हो चुकी थी। उसकी फुर्ती पर कुछ हैरान होता वो धीरे से हंस दिया। यहाँ आते ही उसकी पहली मुलाकात मनसब से हुई थी। उसे सही सलामत अपने सामने देखकर आलम को करार आ गया था।
زیدی کے متعلق ہوئے فیصلے کو جان کر اسے حقیقتاً دلی سکون ملا تھا۔ اس کے نزدیک وہ گھٹیا شخص سزائے موت کا ہی مستحق تھا۔ اب چلو بھی، سب نیچے تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اسے موبائل میں مصروف پا کر مہربان نے اس کا بازو ہلایا۔ منصب کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا انگوٹھا بہت تیزی سے موبائل کی سکرین کو چھو رہا تھا۔ آنکھیں خطرناک حد تک سنجیدگی سے سکرین پر ٹکی تھی۔ سم پر سبحانی کے کئی میسیجز تھے۔ وہ اسے شیرگل کی لاعلمی کی بابت آگاہ کر رہا تھا۔ واٹس ایپ پر کچھ تصاویر اور وائس میسیجز تھے۔ مختلف آوازیں تھیں، مختلف وضاحتیں تھیں۔ ایک ویڈیو جو شاید تاریخ تھی، ڈاؤن لوڈ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب کچھ ادھورا تھا، لیکن اس سب میں کچھ پورا تھا۔ وہ عبدالغفور چوہان کا قتل تھا۔ جو واضح تھا وہ بدرگاری کی بے گناہی تھی۔ کچھ مشکوک تھا تو وہ عبدالعزیز چوہان کی ذات تھی۔ منصب شاہ، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں سبحانی کی آواز تھی۔ بھائی، ماموں سرکار نے شہیر سے کہا ہے کہ ڈرائیور شیرگل کی بیوی اور بیٹی اپنے آبائی گاؤں میں ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو ڈرائیور کے سالوں کی وائس سینڈ کی ہے، آپ سن لیجئے گا۔ اور سبحانی کے بھیجے گئے وائس میسیجز میں اجنبی آوازیں ڈرائیور کی بیٹی کے نکاح کی بات کر رہے تھے، جو کہ ان کے مطابق عبدالعزیز چوہان نے پڑھوایا تھا۔ میں ڈرائیور کی قبر کھدوانے جا تو رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اندر لاش نہ ہوئی تو کیا ماموں سرکار نے ڈرائیور کو فیملی سمیت غائب کر دیا ہے؟ اور اگر لاش ہوئی تو مجھے کسی نے پکڑ لیا تو؟ وقفے وقفے سے بھیجے گئے ایسے کئی وائس میسیجز تھے جو وہ ابسین کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو جو سائٹ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، وہ تقریباً 2 گھنٹے قبل بھیجی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی اس کی طرف سے کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی۔ منصب کو یقین تھا کہ وہ قبر کی ویڈیو ہے، لیکن کیا قبر میں لاش تھی یا نہیں، اس بابت کچھ واضح نہیں تھا۔ تم سے کہہ رہی ہوں، وہ اس بار تقریباً چیخی تھی۔ منصب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ چلتا ہوا۔ مہرماں کو خوف سا محسوس ہوا۔ خاموش رہو، وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا اور سرعت سے سبحانی کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ منہ چڑھاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے پریشانی کے عالم میں موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے بالوں کو تھامنا چاہا تھا، جبکہ دائیں کندھے میں ٹیس سی اٹھی۔ درد سے کراہتا وہ ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اس کی حالت دیکھتی وہ پریشان ہوتی پوچھ بیٹھی۔ ماہی پلیز اس وقت مجھے خاموش رہنے دو، مجھے سوچنے دو۔ بیڈ سے اترتا وہ بے چینی کے عالم میں بولا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو منصب، کچھ تو بتاؤ۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً اس کے سامنے آئی۔ منصب نے ضبط بھری نظروں سے اسے دیکھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہاں نازیہ بیگم تھی۔ مون، کیا کر رہے ہو میری جان؟ تمہارے بابا دسترخوان پر تمہارے منتظر ہیں، نیچے کیوں نہیں آ رہے تم؟ اندر آتی وہ نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ انہیں مقابل دیکھ کر منصب نے خود کو بامشکل کمپوز کیا۔ سوری اماں، میں بس آ ہی رہا تھا، اس نے بنا توقف کے کہا، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ وان اس کا خیال آنے پر رکا، پھر اس کی طرف گھوما۔ بازو لپیٹے وہ خفا سی کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا واپس اس تک آیا تھا۔ چلے ماہی؟ اس نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا تو وہ نظروں کا رخ پھیرتی بنا جواب دیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ نازیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے منصب کی طرف دیکھا۔ اماں، میری ہی غلطی تھی، وہ کافی دیر سے مجھے بلا رہی تھی پر میں نے جواب نہیں دیا، شاید اسی لیے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتا وہ انہیں بازو کے حصار میں لیتا وضاحت دینے لگا تو وہ مسکرا دی۔ لاپرواہی مت کیا کرو نا، اسے تمہاری محبت اور پرواہ کی ہی عادت ہے میری جان۔ اس کے ساتھ چلتی وہ مدھم لہجے میں بولی تو منصب نے سر اس بات میں ہلایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ان کے ساتھ لاؤنج تک چلا آیا۔ وقار شاہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی نشست سنبھالے بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ سندل بیگم، مہربان، مرہا اور مہرماں بھی وہیں موجود تھی۔ دادا سرکار نے ڈنر کر لیا کیا؟ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے منصب نے نازیہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ تمہارے بابا نے انہیں خود کھانا کھلایا ہے، نازیہ بیگم نے مدھم آواز میں کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور زہرا چاچی؟
اپنے آگے پلیٹ کھسکاتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ سب اکٹھے ڈنر کر رہے تھے، ورنہ یا تو وقار شاہ سکھر سے باہر ہوتے تھے یا پھر عالم اور منصب میں سے کوئی غیر موجود ہوا کرتا تھا۔ اس کے کمرے میں بالی کے ہاتھ کھانا بھجوا چکی ہوں، تم فکر مت کرو، سے جواب دیتے ہوئے اس بار انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مطمئن سا ہو کر پلیٹ میں اپنے لیے چاول نکالنے لگا۔ سبحانی کب تک واپس آئے گا، کوئی خبر؟ عالم نے پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ پہلے تسلی سے کھانا کھا لو، پھر اس بابت بھی پوچھ لینا۔ نازیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ ہولے سے ہنستا سر جھکا گیا۔ منصب کو پہلا نوالا ڈالتے ہی حلق میں اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ فوراً پانی پی لینے کے باوجود اسے کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ اور پانی پیو، وقار شاہ نے نرمی سے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پرسکون رہنے کو اشارہ کیا اور خود دوبارہ گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تبھی وقار شاہ کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ انہوں نے اسکرین پر نظر ڈالی تو عبدالعزیز چوہان کی کال تھی۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ بولیے عزیز، فون کان سے لگاتے وہ گلا کھنگار کر بولے۔ دوسری جانب سے جانے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، سٹیا گئے ہو کیا؟ خود کو سنبھالتے وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ عالم کو نشست چھوڑ کر کھڑے ہونا پڑا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ سرعت سے ان کے قریب آیا تھا۔ ان کے چہرے پر نمایاں ہوتے زلزلوں کے آثارات منصب شاہ کو ہاتھ روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ بابا، اس نے ایک بار پھر انہیں ہلایا جو سن سے کھڑے عبدالعزیز چوہان کے کہے الفاظ پر یقین کرنے کی ناممکن کوشش کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اتر آئی تھی۔ بابا، بابا جان۔ منصب بھی ان کے قریب ہوا تو ان کے لرزتے ہاتھوں سے فون چھوڑ کر زمین بوس ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سبحانی نہیں رہا، منصب کی طرف دیکھ کر کہتے وقار شاہ کی آنکھوں میں اذیت و بے یقینی ڈول رہی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل پر ہاتھ رکھتی نازیہ بیگم چلائی تھیں، جبکہ ان کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ سنتی سندل بیگم ایسی ہو گئیں کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سر آپ ہی نفی میں ہلا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بڑبڑائیں، جبکہ وہاں عالم اور منصب پاگل سے ہوتے باپ سے سوالات کر رہے تھے۔ آپ نے ٹھیک نہیں سنا ہوگا بابا، ماموں کچھ اور کہہ رہے ہوں گے۔ چھپ کر موبائل اٹھاتا منصب پر یقین انداز میں بولا۔ بابا میری طرف دیکھیں، کیا کہا ہے ماموں نے؟ وہ ایسے کیسے؟ باپ کو بازوؤں سے تھامتا عالم تقریباً چلایا تھا۔ ادھر منصب نے عبدالعزیز چوہان کو کال ملائی تھی، لیکن ان کے بیان نے وقار شاہ کے الفاظ کی تصدیق کر دی تھی۔ خضدار سے واپسی پر تیز رفتار بارش کے باعث وہ گاڑی سنبھال نہیں پایا تھا اور گاڑی وہیں کسی درخت سے جا ٹکرائی تھی کہ کسی ٹیکنیکل مسئلے کے باعث گاڑی فوری طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور اس آگ نے حویلی کے نازک مزاج سپوت کو جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ بے یقینی تھی، چیخیں، آہیں، بین، ماتم، اس پل کیا کیا نہ تھا۔ اس در و دیوار نے منصب کو بکھرتے دیکھ محرمہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ سبحانی کی لاش کو فوری طور پر سکھر روانہ کر دیا گیا تھا۔ عبدالعزیز چوہان ایمبولینس میں ہی موجود تھے، جبکہ شہیر اور علیشہ اپنی گاڑی میں وہاں آ رہے تھے۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ کان پر تکیہ رکھ کر رخ بدل گیا، لیکن فون خاموش نہیں ہوا تھا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ سائڈ پر پٹکا اور مندی آنکھیں کھول کر سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی۔ نیم اندھیرے میں چمکتی وال کلاک کے اسے 7:20 کا وقت دکھایا تھا۔ کچھ حیران ہوتا وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف پلٹا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑ لیا۔ منصب کے بے شمار مسڈ کالز تھیں۔ بدر فوراً اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اسے کال بیک کی تھی، پہلی ہی کال پر ریسیو ہوئی تھی۔ ہاں بولو منصب، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہی نیند کے خمار سے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ تم نے اس کام کے لیے مجھے ہی کیوں کہا تھا بدر؟ تم یہ کام اپنے کسی خاص آدمی سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ منصب کی بھاری آواز فون کے سپیکر سے ابھری تھی، لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ تم نے یہ پوچھنے کے لیے میری نیند برباد کی ہے؟ بدر کو حقیقتاً حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی نیند کی پڑی ہے، یہاں میرا گھر برباد ہو گیا، ڈیم اٹ۔ اپنا ضبط کھوتا وہ تقریباً چیخا تھا۔ اس کی آواز، لہجہ، انداز کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ بدر کو شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تم سے پہلے ہی پوچھا ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ بیڈ سے اترتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہا۔
بدر کو لگا وہ رو رہا ہے۔ منصب شاہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس بار بدر بھی چیخا تھا۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ میرا بھائی مر گیا ہے بدر، مر گیا ہے وہ، بھیگی ہوئی آواز میں چلاتا وہ بدر کو سانپ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سبحانی کا چہرہ گھوم گیا، اسے حقیقتاً دھچکا لگا تھا۔ بتاؤ مجھے، بتاؤ بدر، تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس کے بھاری لہجے میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ بدر کو لگا وہ وضاحت نہیں دے پائے گا۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، انتظار کرو، بدر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے اس نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ موبائل کی سکرین کو گھورتا وہ کچھ پل بے یقینی کی سی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر لب بھینچتے ہوئے موبائل بیڈ پر اچھالا اور واش روم میں جا گھسا۔ اسے جلد از جلد سکھر کے لیے نکلنا تھا۔ حکم سائیں، ان کا خاص ملازم ہاتھ باندھے ان کے سامنے حاضر تھا۔ کیا خبر ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگلے ہفتے میں دوسری پیشی ہے سائیں، اس بار کیس بدر سائیں خود لڑیں گے، ملازم نے تنہی میں بتایا۔ کیا وہ لڑکی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ نہیں سائیں، کل رات ہی وہ سکھر گئی ہے، وہاں چوہانیوں کی بہن کا سسرال ہے، اس نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ لڑکی واپس کراچی نہیں آنی چاہیے خادم، میں دوسری پیشی نہیں چاہتا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ آنکھوں میں شفافیت ہی شفافیت تھی۔ بہتر سائیں، لیکن پوچھتے ہوئے وہ جھجک گیا۔ لیکن کیا؟ شمون لغاری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اغوا کرنا ہے یا؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کچے کام نہیں کرتا خادم، وہ سخت لہجے میں بولے تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن سائیں، اگر سردار سائیں کو پتا چل گیا تو؟ خادم نے کچھ ڈرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے تو پھر میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا خادم۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ گرائے تو اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جو حکم سائیں، مؤدب انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا، جبکہ شمون لغاری سگار سلجھانے لگے۔ جب جڑ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر فساد بھی ختم ہو جائے گا بدر، بہت آسان ہو جائے گی زندگی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ دھواں فضا میں خارج کرتے وہ بڑبڑائے، سرمئی آنکھوں میں سرخیاں سمیٹتے وہ پشت پر ہاتھ باندھے اس بھیڑ میں تنہا کھڑا تھا، چہرے پر کرب ہی کرب تھا، لب سختی سے آپس میں بھینچ رکھے تھے، حلق سے امڑنے کو بےتاب آوازیں سانسوں کے درمیان ہی پھنستی چوڑے سینے کی دیواروں سے سر پٹک پٹک کر اس کی آنکھیں نم کیے دے رہی تھی، جنہیں بہنے سے پہلے ہی وہ رگڑ رہا تھا۔ تبھی اس کا ایک ملازم اس کے قریب آیا تھا۔ سرکار سائیں، آپ سے ملنے کوئی بدر لغاری آیا ہے، اس نے سرگوشیانہ کہا تو منصب نے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں کھڑے عمیر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی حیران ہوا تھا، جبکہ عبدالعزیز چوہان کچھ فاصلے پر شہیر کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ انہیں چھوٹی حویلی میں ٹھہراؤ، میں آتا ہوں، اور ہاں، میرے علاوہ کسی کو اس بابت معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ منصب نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی تو اس کا حکم بجا لاتا پلٹ گیا۔ وہ کیوں آیا ہے؟ عمیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب تم ڈی ایس پی نہیں رہے، اس لیے مت پوچھو، منصب نے دھیمی آواز میں کہا تو عمیر نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا دوست تو ہوں، وہ نرمی سے بولا تو منصب نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ آؤ پھر میرے ساتھ، کہہ کر منصب نے آگے قدم بڑھا دیے۔ عمیر نے بھی اس کی تقلید کی تھی، جبکہ دوسری جانب خواتین کی بھیڑ میں کھڑی وہ بھیگی آنکھوں سے اسی کا چہرہ تلاش کر رہی تھی جس پر رقم اذیت نے اس کا دل بے سکون کر رکھا تھا۔ اسے سبحانی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن جنہیں اس سے محبت و لگاؤ تھا انہیں روتے بلکتے دیکھ وہ خود بھی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ سبحانی کی مسخ شدہ میت ابھی مردان خانے میں ہی تھی۔ اس کے جسم کے چند حصے جو آگ کی لپیٹ سے محفوظ رہے تھے، انہیں دیکھ کر ہی علیشہ اور شہیر نے اس کی شناخت کی تھی۔ بڑی حویلی میں ایک بار پھر ماتم کا سا سما تھا، لیکن آج بیان کرنے والی شخصیات میں سندل بیگم بھی شامل تھیں۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس غمناک ماحول میں اس کا جی گھبرانے لگا تو خود کو سنبھالتی وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔
اسے وہاں سے نکلتا دیکھ مرحا اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے قریب آتی وہ نرمی سے بولی تو بے حال سی ہوتی مہرماں نے اس کی طرف دیکھا۔ دل وحشی ہو رہا ہے مرحا، مجھے چھوٹی حویلی لے چلو۔ مرحا کا ہاتھ تھامتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ہمت رکھو، یہ وقت گزر جائے گا۔ مرحا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مہرماں نے بمشکل اسباب میں سر ہلا۔ آؤ میرے ساتھ، مرحا نے مزید کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ آسمان تلے قدم رکھتے ہی اس نے کندھوں سے ڈھلکتی شال سر پر لے لی۔ اس کا ہاتھ تھام کر چلتی مرحا نے بھی سر پر دوپٹہ درست کیا۔ سبز گھاس کو ننگے پیروں تلے رونتی وہ دونوں آگے پیچھے چھوٹی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اب تم جاؤ، مجھے کچھ کام دیکھنے ہیں، مرحا نے اسے دروازے کے قریب چھوڑتے ہوئے کہا تو مہرماں نے سر اسباب میں ہلایا۔ وہ پلٹی تو مہرماں اندر آ گئی۔ حسب معمول وہاں سناٹا بول رہا تھا۔ سیدہ بی بی یقیناً اپنے حجرے میں تھیں۔ قدم قدم چلتی وہ اندر آتی چلی گئی۔ گول برآمدے میں پہنچ کر اس نے گھوم کر اطراف میں دیکھا۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ دل کو مضبوط کرتی وہ فرسٹ فلور کی جانب جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ معاً وہیں دائیں جانب کو جاتی راہداری سے اسے مردانہ آوازیں آئی تھیں۔ قدم واپس موڑتی وہ دھیمی چال چلتی اس طرف آ گئی۔ وہ بہت زیادہ مرتبہ چھوٹی حویلی نہیں آئی تھی، اس لیے یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس جانب آ رہی تھی۔ راہداری کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے ہی آوازیں واضح ہو گئی تھی۔ یہ حادثہ نہیں قتل ہے، تم ایک بار پوسٹ مارٹم تو کراؤ۔ ٹھہری ہوئی بھاری سحر انگیز اور آواز مہرماں کی سماعتوں میں اتری تھی۔ اس خوفناک حقیقت تک پہنچنے کی کوشش میرا بھائی ایک اذیت ناک موت مر گیا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اس کی میت کو بھی تکلیف دوں؟ منصب کی سلگتی ہوئی آواز مہرماں کے کانوں میں اتری تو اس نے گردن نکال کر باہر جھانکا۔ وہ چھوٹی حویلی کے لان کا جانے کون سا حصہ تھا جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف عمیر خاموش کھڑا تھا، مہرماں کی جانب منصب کی پشت تھی۔ بات انصاف کی ہے منصب، اگر اسے انصاف نہ ملا تو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ بدر لہجے کو سخت کرتا مدھم آواز میں بولا تو منصب نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ انصاف یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں بدر، تم نے اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہا، حالانکہ اگر تم چاہتے تو یہی تفتیش اپنے کسی آدمی سے بھی کروا سکتے تھے، منصب نے اذیت سے پر لہجے میں کہا۔ مہرماں کے تو خاک بنا پلے پڑ رہی تھی۔ میں وضاحت نہیں دیا کرتا منصب شاہ، لیکن اگر تم مانگ رہے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس حقیقت تک سبحانی پہنچنے والا تھا، اگر اس حقیقت تک میرا کوئی آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حقیقت کو مٹا دیا جاتا۔ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کیونکہ تم پر تمہارا وہ خبیث ماموں کبھی شک نہ کرتا۔ بدر کی طرف بھرپور سنجیدگی سے دیکھتے بدر نے کافی تحمل سے وضاحت کی تھی۔ وہ سبحانی کے پہنچنے سے پہلے حقیقت نہیں مٹا سکا، لیکن اس نے حقیقت تک پہنچ چکے سبحانی کو مٹا دیا۔ بدر لگاری خاموش کھڑے عمیر نے بھی جڑے لب کھولے۔ منصب اسے مختصراً سب کچھ بتا چکا تھا۔ جو بھی ہے مجھے بتاؤ، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ پوچھتے ہوئے منصب نے ضبط آزما نگاہوں سے بدر کو دیکھا۔ مہرماں کا دل اس کے لہجے کی اذیت پر بھر آنے لگا۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ سب کرنے کا کہا اور وہ معصوم مان گیا، بتاتے ہوئے منصب کی آواز لرز اٹھی۔ لیکن اب میں پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے اپنے بابا کو اگری نہیں کر سکوں گا بدر، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ مجھے انہیں وہ سب بتانا پڑے گا جو چھپانا ضروری ہے۔ منصب کی بھاری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بدر کچھ پل خاموش رہا، پھر ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ تم اپنے بابا سے حقیقت کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ بدر نے نرمی سے پوچھا تو منصب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہے بدر، میں اپنی ماں نہیں کھونا چاہتا۔ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ حلق میں پھنستے آنسو اندر اتارتے ہوئے بولا تو بدر نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں سمجھا، بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکوں گا بدر، منصب نے بات سمیٹنے کو کہا۔ مسئلہ جو بھی ہے، لیکن سبحانی کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے منصب، عمیر نے اسے سمجھانے کی غرض سے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہے تو مجھے بتاؤ۔ عمیر کی طرف گھومتے ہوئے وہ قطعی لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے لاش کا معائنہ کرنے دو، بدر نے کچھ سوچ کر کہا۔ جلی ہوئی لاش کا کیا معائنہ کرو گے تم؟ اس کا تو غسل بھی ممکن نہیں، ورنہ میں اس دوران تمہیں معائنہ کرنے دیتا۔
دل کے درد پر قابو پاتے ہوئے منصب نے کہا تو عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وکیل ٹھیک کہہ رہا ہے منصب، معائنہ ضروری ہے، عمیر نے نرمی سے کہا تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے نظر جھکا لی۔ کچھ پل خاموشی سے گزرے تو اس نے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں یہی انتظار کرو، کچھ دیر میں جنازہ ہے، تدفین کے لیے ہمیں چھوٹی حویلی ہی آنا پڑے گا، تب میں کوشش کروں گا۔ منصب نے تھوڑے فاصلے پر گیسٹ روم کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا تو بدر سر ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ پلٹا تو منصب بھی اس جانب گھوما۔ محرمہ سرعت سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی، اس کے دوپٹے کا آنچل دیوار کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ لب بھینچتا وہ اس جانب بڑھا، آہٹ پاتے ہی وہاں سے بھاگنے کو پلٹی تھی۔ منصب نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار دیوار سے جا لگی تھی۔ پانی بھری آنکھوں سے خود سے بلند اس شخص کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ضبط کی سرخیاں تھیں۔ سرمئی آنکھیں یوں تھی جیسے ابھی ان سے خون چھلک پڑے گا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اس کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ میں یہاں تم اسے جواب دیتی محرمہ کی آواز کانپ اٹھی۔ جاسوسی کر رہی ہو میری؟ قدرے جھکتا وہ پھر سے بولا تو محرمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیا سنا ہے تم نے، یہ بتاؤ، منصب نے پوچھا تو محرمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ قتل ہوا ہے، اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے بتا کم اور پوچھ زیادہ رہی ہو۔ اس کے جواب پر منصب کو اپنے سر میں ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں سنا ماہی، سن رہی ہو میری بات؟ منصب نے اس کی ٹھوڑی اونچی کرتے ہوئے کہا تو محرمہ نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ تمہاری زندگی چاہتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے محرمہ کا بھیگا گھال ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ اپنے رخسار پر ٹکا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محرمہ نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جب بولا تو لہجہ زخمی ہو رہا تھا۔ گدی نشین روتے نہیں ہیں ماہی، ضبط سے کہتا وہ وہاں مزید رکا نہیں تھا کہ اگر رکتا تو شاید واقعی رو پڑتا۔ محرمہ نے دھندلی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ تم ایسے کہہ کر مجھے رلا رہے ہو منصب شاہ؟ اسے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ میں پورا سچ نہیں جانتی لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بے دم سی ہو کر دیوار سے لگتی وہ خود کو یقین دلاتے لہجے میں بولی تھی۔ اپنے سر کو پکڑے وہ بے دم سی صوفے پر بیٹھی تھی، سر صوفے کی پشت پر ڈال رکھا تھا، رو رو کر چپ چپ کی آنکھیں موند رکھی تھی۔ سفید چہرہ شدت گریاؤ زاری کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ چھوٹی حویلی کے گیسٹ روم میں اس پل وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر ناجیہ بیگم نے اسے بالی کے ساتھ یہاں بھجوا دیا تھا، جو اسے چھوڑ کر جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے۔ جب آہٹ پا کر اس نے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی، گلابی آنکھوں سے وہاں آتے شہیر کی طرف دیکھا۔ آپا کچھ کھا لیں پلیز، ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھتا وہ نرمی سے بولا تو علیشا نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ علیشا نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شہیر کو اس سے سوال کی امید نہیں تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ شہیر نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ وہی سوال ہے جس کا جواب تم نہیں دینا چاہتے، شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ جو ہو چکا ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا آپا، شہیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علیشا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی کہ تم اور سبحانی مل کر کچھ پلان کر رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ علیشا نے اسے دھمکانے کی سی اپنی کوشش کی تو وہ لب بھینچتا پل بھر کو خاموش رہا۔ سب کچھ بھائی کے کہنے پر ہی ہوا ہے آپا، بھائی اور بدر آپس میں اچھے دوست بن چکے ہیں، شہیر نے مدھم لہجے میں اسے آگاہ کیا تو علیشا کی آنکھیں غم و غصے کی زیادتی سے پھیل سی گئیں۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ بھائی نے خود سبحانی کو؟ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کی بدولت وہ اپنا سوال مکمل نہیں کر پائی تھی۔ بھائی کو کیا خود مجھے بھی علم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا آپا، وہ بس بابا سائیں کے قتل کی تصدیق کرنے گیا تھا، شاید اسے ثبوت مل گئے ہوں اسی لیے قاتل نے اسے مار دیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہوا ہو۔
ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شہیر نے اسے تفصیل بتائی تو اپنی آنکھیں رگڑتی علیشا نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں اگر کچھ واضح ہے تو وہ صرف سبحانی کی موت ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ اگر کچھ واضح ہے تو اس کا مر جانا ہے، وہ اچانک سر اٹھا کر غمزدہ سی چلائی۔ اگر کچھ واضح ہے تو وہ قاتل کی صفاقی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ بربریت ہے، ظلم ہے، بے رحمی ہے، بری طرح چیختی وہ اسے پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہیر نے سرد سے اسے تھاما تھا جو اچانک کھڑے ہونے کے باعث چکرا گئی تھی۔ آپا خدارا یہ نہ کریں، کیوں اپنا نقصان کرنا چاہتی ہیں؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے شہیر نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اب اور کون سا نقصان باقی ہے شہیر؟ میں نے اپنا باپ کھو دیا، اپنا بھائی کھو دیا، اب مزید اور کیا برداشت کروں گی، بتاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ روتے ہوئے بولی، سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب، اس کی ذمہ دار میں ہوں، صرف میں۔ پیچھے ہٹتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، دروازے پر گرے بھاری پردے ہٹا کر وہ یکدم اندر آیا تھا۔ علیشا کی آواز سن کر بدر نے عمیر کو باہر ہی ٹھہرا دیا تھا، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر شہیر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں؟ شہیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں بے حال سی علیشا ایڑی کے بل گھومی۔ ایک قدم سے بھی کم فاصلے پر وہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس وقت اس کمرے میں مجھے تم ملو گی، بدر نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو شہیر نے لب بھینچتے ہوئے نظروں کا رخ بدل لیا، جبکہ وہ اس کا مخاطب تھی۔ سن سی کھڑی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اب آپ دیکھ لیں اور خیال کیجیے گا کوئی اور آپ کو آپا کے ساتھ نہ دیکھے۔ نظر جھکا کر کہتا شہیر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتے ہیں؟ موٹی موٹی آنکھوں کو چھوٹا کرتی وہ قدرے سخت لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ بدر نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنے لرزتے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت کی نرمی محسوس کرتی وہ مزید بکھرنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ لگتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتی وہ تڑک کر بولی، ابھی اچھا لگتا ہے تو ہاتھ چھڑوا لیتی ہو، اگر برا لگتا تو شاید میرے سینے میں خنجر ہی گھونپ دیتی تم۔ اس کے قریب ہوتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشا نے آنسو لٹاتی نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ اگر اتنی جرأت مند ہوتی تو اللہ کی قسم آج آپ زندہ نہ کھڑے ہوتے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کرتی علیشا کی آنکھ چھلک پڑی۔ انداز اس بے قدر بے بسی لیے ہوئے تھا کہ بدر کو اپنا آپ سنبھالنا محال ہوا۔ وہ ایک پل میں بے خود ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر بے ساختگی میں اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کا حصار پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیوں روتی ہو اتنا؟ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو علیشے؟ کیوں مجھے آزماتی ہو؟ اس کی پشت سہلاتا وہ بھاری مدھم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا جو اس کا سہارا پاتے ہی بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ کیوں نہ رو میں؟ کیوں؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی وہ بلکنے لگی۔ میرا باپ مر گیا بدر، میرا بھائی چلا گیا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں چیخی تھی۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں علیشے، اس کے گرد اپنی گرفت سخت کرتا وہ نرمی سے بولا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے آپ۔ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتی وہ پھر سے چلائی، درد دینے والا درد سہنے والے کی اذیت کبھی نہیں سمجھ سکتا، سمجھے آپ؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑا۔ گلاب چہرہ اناری ہو رہا تھا۔ بدر نے صبر آزما نگاہوں سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ اس سازشی کھیل میں سب سے پہلے میں نے جس کو کھویا ہے وہ آپ ہیں بدر۔ اب بتائیں علیشا کیا کرے، کہاں جائے، کس سے پناہ مانگے؟ درد کا جہاں بنی کھڑی وہ بدر لگاری کی آنکھیں سرخ کیے دے رہی تھی۔ تو تمہیں اب مجھ پر یقین نہیں ہے؟ پوچھتے ہوئے بدر کی آواز میں اذیت دارائی۔ میں نہیں جانتی۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتی وہ بڑی مشکلوں سے بولی، چہرے پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا رو کر دکھاؤں؟ تب جانو گی۔ وہ رویا نہیں تھا لیکن اس کا لہجہ رو دیا تھا۔ روتا ہوا مرد کبھی سچا نہیں ہوتا، اس لیے زحمت مت کیجیے گا، شکست خوردہ سے انداز میں کہتی وہ پلٹ گئی۔
روتو ہی عورت بھی ہمیشہ سچی نہیں ہوتی علیشے، لیکن بدر لگاری تو تمہارے ہر جھوٹ پر آمین کہہ چکا ہے۔ میں نے تو تمہارے ہر جھوٹ کو سچ کہہ دیا، پھر بھی تمہارے نزدیک میں جھوٹا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے بدر نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر پوچھو خود سے، پوچھو کہ کیا وہ جذبہ واقعی محبت تھا جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے محسوس کیا تھا، یا پھر وہ فقط تسخیر کر لینے کا جنون تھا جو پورا ہوا اور ہوا ہو گیا؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے آخر میں اس کی آواز لڑکھڑا سی گئی، حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ درد ہی درد تھا جو اس کی سیاہ آنکھوں میں بھرتا چلا جا رہا تھا۔ پوچھو نا علیشا، وہ محبت سچی تھی جو تم نے مجھ سے کی تھی، یا پھر یہ عشق جھوٹا ہے جو میں تم سے کر بیٹھا ہوں؟ وہ اذیتوں کی انتہا پر جا کھڑا ہوا تھا۔ علیشا کو اس کی طرف دیکھنا محال لگا۔ تم نے سب کھو دیا علیشا، واقعی تم نے سب کھو دیا، لیکن اس غم میں تم وہ بھی کھو دینا چاہتی ہو جو تمہارے پاس ہے، میرا بچہ، میرا خون، میری واحد خوشی۔ شاید تمہارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ مزید کہتے ہوئے اس کی آنکھ چھلک پڑی تھی جسے اس نے سرد سے رگڑا تھا۔ مت کرو پرواہ، لیکن اتنا جان لو جس روز تم نے میرا بچہ کھو دیا اس دن تم مجھے بھی کھو دو گی، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ خود کو سنبھالتا وہ اس بار سرد لہجے میں بولا تو علیشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ دعا کرو کہ میں مر جاؤں، ورنہ اب ایک ہی بار کورٹ میں تمہارے سامنے آؤں گا، اور اس روز تمہیں میرا اپنے سامنے آنا واقعی اچھا نہیں لگے گا۔ اسے تنبیہ کرتا وہ صفاقی کی حد کر گیا تھا۔ علیشا نے بامشکل سر اس بات میں ہلایا تو نگاہوں کا رخ بدلتا وہ جس راستے آیا تھا اسی سے باہر نکل گیا۔ علیشا نے پلٹ کر دھندلی ہوتی نظروں سے میز پر رکھی ٹرے کو دیکھا، 3-4 قدموں کا فاصلہ طے کرتی صوفے تک آئی اور ہاتھ بڑھا کر ٹرے سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا، پھر لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ رکی نہیں تھی، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اس نے سیب کی کاشیں بھی ٹھوسنے کے سے انداز میں زہر مار کی تھی۔